औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल व करम से सुपारा हम शुरू करते हैं 24 और सूरत हमारी चल रही है सूरह ज़ुमर। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहू। और बस इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और जब सच्ची बात इसको पहुंच जाए तो इसको जुटलाए। क्या ऐसे मुनकरों का ठिकाना दोज़ख नहीं है? अब खुद ही बताओ कि दोज़ख नहीं है। और वो शख्स जो सच्ची बात लेकर आया और जिसने इस बात सच्ची बात को सच माना वही लोग मुत्तकी हैं। उनके लिए उनके परवरदिगार के पास वो सब कुछ है जो वो चाहेंगे। नेकूकारों का यही बदला है। देखें वो सब कुछ है। मा लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, यानी अल्लाह ने नेमतें नहीं गिनाई। देखें कितनी प्यारी ऑथेंटिक हमारी ये आयत है अल्लाह की कि जो कुछ है, जो कुछ भी तुम चाहोगे वो सब कुछ है जन्नत में। हम लोग बाजार से ढेरों शॉपिंग करके आए ना, तो घर आते ही हमारी पहली आवाज़ होती है हाँ वो तो लिया ही नहीं। पहली आवाज़ ये निकलती है और टेबल भर जाता है चीज़ों से। हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो अल्लाह कहता है वहाँ मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, जो तुम चाहोगे। अल्लाह ने नहीं अपनी मर्ज़ी से नेमतें रखी कि बस ये हैं इन्हीं में गुजारा करो। जो तुम चाहोगे अपने दिल में सोचोगे वो आ जाएगा। इसलिए उसकी तैयारी कर लो, उस नेमत की तैयारी कर लो। ले युकफ़िर अल्लाहु अन्हुम, तो फिर सोचो ताकि उन लोगों ने जो बुरे अमल किए थे उन्हें अल्लाह उनसे दूर कर दे और उनके नेक अमाल का बदला उनको अता फरमा दे जो दुनिया और ज़िंदगी में वो किया करते थे। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहू। अब ये भी सोचें आयत, क्या अल्लाह अपने बंदा के लिए काफ़ी नहीं है? कितनी बड़ी बात अल्लाह कह रहा है। यानी अगर अल्लाह रहम करे और घर की औरत अगर इधर उधर फिरे तो बंदा कहता है ना कि तेरे लिए क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ? कितनी बुरी बात है कि तू इधर उधर भी जाती है, उससे मांग, मैं कमाता हूँ, गुजारा कर, तेरे लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ। और अगर तेरे लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ तो तेरे लिए काफ़ी हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी प्यारी बात कह दी, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहू। बल्कि ये बात इस तरह किया करें, ये आयत का लफ्ज़, ये चार जो लफ्ज़ है ना इतने प्यारे हैं, इनको याद कर दें और कहा करें अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहू। क्यों? क्या मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी नहीं है? हम लोग हमेशा कहते रहे ना हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, तो ये भी अल्लाह यही कहता है कि ए बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ? तो फिर कहा ये मुनकिर आपको इस अल्लाह के सिवा औरों से डराते हैं और अल्लाह जिसको अपने कानून के मुताबिक गुमराह करे इसको कोई राह दिखाने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह राह दिखा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या अल्लाह गालिब और इन काफरों से बदला लेने वाला नहीं? उसके बाद फरमाया गया कि और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए पैगम्बर इस्लाम इनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया तो ये फ़ौरन कहेंगे अल्लाह ने। आप फरमा दीजिए भला बताओ कि जिन लोगों की तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ़ देना चाहे तो क्या वो इसकी दी हुई तकलीफ़ दूर कर देंगे? या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी फरमाना चाहे तो क्या वो इसकी अनायत को रोक सकते हैं? आप फरमा दीजिए मेरे लिए बस अल्लाह काफ़ी है। आ गया वो भी कि हस्बी अल्लाहु, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है। और अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वालों को चाहिए कि उस पर ही भरोसा करें। यानी इंसान को ये सोच लेना चाहिए, इंसान को सोच लेना चाहिए कि मैं जो काम करने लगी हूँ या अल्लाह की राह में करने लगी हूँ, या मैं जो भी काम करने लगी हूँ अपने कारोबार का करने लगी हूँ अल्लाह का नाम लेकर, तो आज मैं अल्लाह पर अब भरोसा करती हूँ। इस काम को अगर मेरे लिए बेहतर है तो मेरा अल्लाह करेगा, वरना पूरी दुनिया इसको मिटाने पे लग जाए तो नहीं मिटा सकती। मैं वो काम करके ही रहूँगी। इसलिए एक अकेला बंदा अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम किसका है? अल्लाह का। तो अल्लाह का अगर गुलाम है वो उसकी गुलामी में निकलता है कि मैं अल्लाह की फरमा बरदारी में अब लोगों को भी अप्रोच करूं, उन तक पहुंचूं कि मैं अल्लाह का पैगाम फैलाऊं, तो अल्लाह उसकी मदद करेगा, पूरी दुनिया चाहे उसकी दुश्मन हो जाए। तो ये बहुत प्यारी आयत है। उसके बाद कहा कि किस पर वो आफत आती है जो उसे दुनिया ही में रुसवा कर डाले, और किस पर आखिरत पर भी मुस्तकिल अजाब आता है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब लोगों की हिदायत के लिए हक़ के साथ नाज़िल की है। बस अब जो राह हिदायत इख्तियार करता है वो अपने लिए करता है, और जो गुमराह होता है तो इसकी गुमराही का वबाल उसके सर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं।
آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، وکیل نہ بنے ہیں پیغمبر، آپ وکیل نہیں بن سکتے۔ وکیل وہ ہوتا ہے ہر وقت ان کا کیس لڑتا ہے۔ وکیل تو وہ ہوتا ہے کہ آپ وکیل کو کچھ پیسے دے دیں کہ آپ نے ہمارا یہ کیس لڑنا ہے، آپ کو ان سے پیسے لیتے ہیں، آپ تو بار بار کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ لیتا ہوں، تو اس لیے پھر آپ ان کے وکیل نہ بنیں، کیونکہ ان کی وکالت آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے بعد کہا اللہ یتوفل انفس حین موتہا، اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان جانوروں کو بھی جن پر موت طاری نہیں ہوئی نیند کے وقت قبض کرتا ہے، پھر ان کو روک لیتا ہے۔ جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا اور دوسری جانوں کو ایک وقت معین تک چھوڑ دیتا ہے، بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ وہ جو غور کرتے جائیں گے واضح ہوتی جائیں گی۔ صرف بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ دماغ دیا ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے۔ ابھی تک اس کی قیمت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکا۔ اس کے اندر کتنی وینز ہیں، صرف دماغ کی وینز جو باریک باریک ہیں ان کو ہی کھولیں تو پتہ نہیں کہاں تک چلی جائیں، ناپا نہیں جا سکتا۔ اور اگر انسان کی پوری وینز کو کھولیں تو میں تو جب پڑھا تو میں ڈرتے نام نہ لوں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، پوری دنیا کے گرد اس وینز کا چکر لگایا جا سکتا ہے، اتنی بڑی ہے۔ تو انسان اتنا قیمتی ہے تو غور کرو، اس کو مردہ ذہن نہ بناؤ۔ جتنا انسان کہے گا نا، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میں بیمار، ہائے میں بیمار، وہ بیماری کو اتنا لیتا ہے بیماری کو کہ وہ بیمار ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہیں گے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے بیمار کیا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اس ذہن کو جس طرح بھی آپ استعمال کریں گے نا، اس کی ول پاور اتنی زیادہ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ نے انسان کو دماغی ول پاور اتنی دی ہے کہ اگر کسی چیز کا یہ ارادہ کر لے اور دماغ کو مضبوط کر لے تو وہ کر گزرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم اگر سوچنا شروع کرو گے تو میری باتیں پھر تمہیں سوچ میں آتی جائیں گی۔ پھر فرمایا کیا فرما دیجئے کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے قلوب گرانی محسوس کرتے ہیں، اور جب ایک اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، یعنی اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو کیوں خوش ہوتے ہیں؟ وہ وہاں ہلے گلے بڑے ہوتے ہیں، وہاں شور شرابے بڑے ہوتے ہیں، وہاں کھانے کھونے بڑے کیے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام کے، اس لیے وہ وہاں کہتے ہیں کہ ان کی محفلوں میں کیا رکھا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ فرما دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کی ان باتوں میں جن میں یہ جھگڑتے رہتے ہیں فیصلہ فرما دیجئے، تیرے سوا کسی سے ان کا فیصلہ ممکن نہیں۔ یعنی جتنے فرقے بڑھ چکے ہیں، جتنے ہمارے اختلافات اب ہو چکے ہیں، چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ آیت نمبر 46 میں نے پڑھی ہے۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اتنے اختلافات، اتنے فرقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ دوسری قوموں کے 73 فرقے ہوں گے اور ہمارے 74 یا پھر دوسروں کے 72 ہوں گے، ہمارے 73 ہوں گے۔ اتنے جب فرقے ہو جائیں نا تو خدا کے لیے بحث چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ کی بندی، اللہ کی غلام بن جائیں بس۔ اور پھر اللہ نے یہی کہہ دیا چھوڑ دو، ان کا فیصلہ اب صرف اور صرف تم سے ناممکن ہے، میں ہی کروں گا۔ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب کا سب دے ڈالیں، اور تب بھی ان پر اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا ان کو جن کو گمان تک بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہو یہاں پہ اتنی دولت، اتنی فیکٹریاں، اتنے مکان، اتنی جائیدادیں، اتنا کچھ، اور وہ اپنے رشتہ داروں سے چھپا کے رکھتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے۔ اب اس وقت کہے گا ہاں اللہ میرے پاس بہت کچھ تھا، میں سارا کچھ دیتا ہوں، میری جان چھٹ جائے۔ اب یہ وقت ہے جان چھڑانے کا کہ اللہ سے جان چھڑا لیں، اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہ سانس چل رہا ہے تو ہم عمل کر رہے ہیں۔ ایک سانس نے ہمیں اس دنیا میں باندھا ہوا ہے، ایک سانس کی ڈوری ہے ہلکی سی، اس سانس کی ڈوری جو ہے نا یہ چل رہی ہے تو ہم اس دنیا میں ہیں۔ ایک سانس بند ہوا، اتنا لمبا سفر ہو جانا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اتنا لمبا سفر ہونا ہے ایک سانس بند ہونے سے کہ ہم نے دوسری دنیا میں چلے جانا ہے، کہ ہم نے اس ایک سانس بند ہونے سے ہم نے دوسری دنیا میں چلے جانا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضَرٌّ دَعَانَا، بس جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے کوئی خاص نعمت عطا کرتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھ کو میرے علم کی بنا پر ملا ہے،
نہیں بلکہ یہ تو اس کی آزمائش تھی کہ اس کی نظر کہاں پڑتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت پڑھ رہی ہوں 50۔ بے شک ان سے قبل بھی لوگ ایسا ہی کرتے تھے، ان کو بھی اپنی اہلیت اور دولت پر ناز تھا، سو ان کا کیا ہوا؟ ان کے کچھ کام آیا؟ پھر ان کے بارے میں پھر ان کے برے اعمال کی برائیاں انہی پر پڑ پڑی، اور ان کفار مکہ میں سے جو ظالم ہیں ان پر عنقریب ان کے اعمال بد کا وبال پڑے گا، اور وہ اللہ کو اپنی تدبیروں سے کبھی نہیں ہرا سکتے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فراخی سے رزق عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے؟ بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ جو نپا تلا دینا، یہ جو بہت زیادہ دینا، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اب یہ نشانیاں بھی ہمیں اپنی عقل سے معلوم ہوں گی کہ کیوں اس کو فلاں کو اتنا دیا تھا اور کیوں فلاں کو کم دیا تھا۔ اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ اے پیغمبر اسلام، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف سے کہ اے میرے بندو، سب سے پیاری آیت آ گئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مسلمانوں پر بہت بڑی نعمت کی ہے، بہت بڑی یہ نشانی ہے۔ یہ اللہ کی آیت کون سی ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم۔ آپ نا پنکھا بند ہی کر دیں، کیونکہ پھر وہ اس میں ویڈیو میں شور بڑا ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر چلا لیا نا، لیکن بس وہ اب سوچ ذرا دھیان سے بند کریں۔ چلیں جی، یہ آیت اب آپ سنیں، اس آیت پہ ذرا میرے ساتھ مل کے غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور کس سے مخاطب ہیں۔ اب یہ ان بندوں سے اللہ مخاطب ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ اللہ دیکھیں، پہلی بات سنیں کہ اللہ، ہم جو بندہ گناہ گار دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کی طرف تکتے بھی نہیں۔ ہم نے کہا، اور پھر اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ہم انہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اب ایسے لوگ جو دنیا کے ددکارے ہوئے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ وہ کر بیٹھے ہیں، اللہ ان کو پکار رہا ہے۔ دیکھیں اللہ بات کر رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے لوگو وہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، جو اپنے اوپر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کر لیا ہے، میری حدیں توڑ دی ہیں، تلکا حدود اللہ سے آگے نکل گئے ہیں، زنا کر لیا ہے، چوری کر لی ہے، کوئی قتل کر دیا ہے، کوئی دھوکہ دے دیا ہے، ماں باپ پہ کوئی ظلم کر دیا ہے، کیونکہ ماں باپ پہ ظلم کرنا بھی ظلم جو ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ ظلم کر بیٹھے ہو تو سنو میری بات، قل یا عبادی الذین اسرفوا، تم نے اپنی جانوں پہ جو زیادتیاں کر لی ہیں تو دیکھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جتنے تم نے گناہ کیے ہیں، قتل کیا، چوری کی، زنا کیا، بچیوں کو کوئی اغوا کر لیا، پھر تم نے پچھتاوا کیا، جیسے وہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر لیے تھے اور کہتا تھا مجھے معافی چاہیے۔ یہ تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھی ہوئی تھی اس نے، تو اس نے اس غصے میں 100 بھی کر دیے، پھر بھی چل پڑا، ایک اور قتل کر دیا۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو، جتنے بھی گناہ کر لو، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، مجھے پکار لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت نہ ہونا۔ تو اس کو 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے بخش دیا تھا۔ پھر اللہ کہتا ہے یہی کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں، سب کے سب گناہ ہوں، زمین سے آسمان تک ہوں، انہ ھو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اپنے ان بندوں کو کتنا پیارا پیغام پہنچا دیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ کئی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ ان سے گناہ ہو گیا، وہ کسی سے ملی، حد ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد پھر وہ اس غم میں کہ اب کیا ہوگا خودکشی کر لیتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اب اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر شیطان کیا کرواتا ہے، گناہ پہ گناہ، عذاب پہ عذاب۔ ایک تو خودکشی کی، اور اوپر سے پھر اس نے پہلے گناہ کیا، پھر خودکشی کر لی، تو 2 گناہ ہو گئے۔ اللہ معاف پھر کرے گا جب مر ہی گیا، زندگی دی تھی اس میں گناہ ہو گیا، معافی مانگ لو۔ پھر کہا اے لوگو، اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک آفت آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہ یہ آفت کہاں سے آ گئی۔
اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگ اچانک مر جاتے ہیں، کھڑے کھڑے کوئی بات کر رہے ہیں گر گئے، ابھی جا کے کمرے میں بیٹھے ہیں تو جا کے دیکھا وہ فوت ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچانک کی موت سے پناہ مانگو۔ اس طرح ایک دم چلتے ہوئے موت نہ آ جائے کہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا اور کوئی دعا بھی نہیں پڑی اور اللہ کی طرف بھی نہیں دیکھا، تو یہ نہ ہو بس اس سے پہلے دیکھو اچانک بھی آ گئی، تم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کلمہ پڑھنا نصیب ہو، کبھی کبھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، تو اس آیت میں اللہ کیا بتا رہا ہے کہ پہلے ہی ایسے عمل کر لو کہ اچانک وہ گھڑی آ جائے تو تم کر نہیں سکو گے، یہی اللہ کا مطلب ہے نا۔ لیکن پھر بھی اچانک کی موت سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر کہا ان تقول نفس یا حسرتا، باخبر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہیں کوئی متنفس یہ نہ کہنے لگے کہ افسوس ہے اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے بارے میں کرتا رہا اور میں تو صرف ہنسی ہی اڑاتا رہا اور میں کتنا ناسمجھ نکلا۔ یعنی مرنے کے بعد نہ کاش کہنا، پھر تمہاری حسرت ہی ہو جائے گی، یا حسرتا، پھر حسرت ہی رہ جائے گی، اور وہ حسرت بھی ایسی کہ کبھی پوری نہیں ہونے والی۔ اس کے بعد کہا او تقولا لو ان اللہ ہدانی، یا کوئی کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو راہ حق دکھاتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا اور انعام پاتا، یا عذاب کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر ایک بار واپس جانا ہوتا تو میں نیک کام کرنے والوں میں ہو جاتا۔ ہاں کچھ نہیں، تیرے پاس میرے احکام پہنچے تھے، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور گمنڈ کیا، تو کافر کا کافر ہی رہا، تیرا شیطان تجھ پر غالب آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے اور بہتان لگاتے رہے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں؟ کیوں نہیں، دوزخ ہی ہونا چاہیے اور دوزخ ہی ہوگا۔ یہ دیکھیں اللہ اتنی بات پکی کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے قتل کیا، اندر آ گیا اور دیکھ لیا کہ اس نے قتل کیا، آپ نے دوسرے کمرے سے اس کو قتل کرتے دیکھا بے رحمی سے، تو پھر کیا آپ گواہی دیں گے؟ نہیں، جب گواہی دیں گی تو آپ کہیں گے اس نے قتل کیا، اس کو قتل کرو۔ اور اگر اس کی کوئی اپروچ ہے یا وہ بہت پیسے والا ہے تو آپ تو چیخیں گی کہ اس کو قتل کرو، کیوں نہیں قتل کر رہے؟ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ جو پھر دوزخی ہیں ان کے سیاہ ہو گئے چہرے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور کیسے گناہ؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اب دیکھیں اللہ کو اگر مانتے تھے تو اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ ہم بھی کہیں ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، کبھی نہیں کہیں گے۔ یہاں تک کہ ہم کافروں سے بھی پوچھیں نا کہ زمین و آسمان کس نے بنائی، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اللہ کو مانتے ہیں سب، یہ یاد رکھیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم مسلمان کہیں ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ ساری باتیں ہم پڑھ کے واہ تو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں پریکٹیکل لانے کی ان کو نہیں کرتے، ان کو عملی جامعہ نہیں پہناتے کہ اس طرح ہم زندگی گزار لیں۔ تو یہ بھی بڑا خطرناک کام ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کام سے بچنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو فوراً قرآن کے مطابق کر لیں، ابھی سے کوشش کر لیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اے انسانوں مایوس نہ ہو۔ ابھی تک اگر نہیں کر سکے تو ہم اب کر لیتے ہیں، ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا قادر پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور سن لیں، اب یہ بھی بہت پیاری آیت ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کے منکر ہوئے اور اس کے احکام کو نہ مانا، وہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا خسارہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ لٹ جائیں، آپ کا منافع، آپ کا پروفٹ سب لگ جائے، جو لگایا، جو کچھ بھی کیا سب لٹ جائے، سارا کچھ خسارے۔ وہ لوگ وہاں خسارے میں ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خسارے کی بات بھی کر دی اور ساتھ ہی بات کر دی کہ لہو مقالید اللہ نے کہا کہ ساری جو چابیاں ہیں مقالید السماوات والارض میرے پاس ہی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اے بندے تو خسارے میں ہی رہا۔ وہ خزانوں کا جو مالک تھا اس سے کچھ مانگ ہی نہیں سکا۔ تو پھر ایسے لوگ ہیں جنہوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ پھر بھی میرے سے مانگتے نہیں ہیں اور خسارے میں رہے، بلکہ مجھے مانے ہی نہیں ہیں۔ کل افغیر اللہ تامرونی عبدو ایھا الجاہلون، اے پیغمبر اسلام آپ فرما دیجئے کہ اے نادانو، کیا تم مجھے بھی غیر اللہ کی پرستش کرنے کو کہتے ہو؟ یعنی خود تو کرتے ہو، یعنی اور مجھے بھی کہتے ہو کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے معبودوں کو برا نہیں کہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس بات کے لیے تو میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، یہ بات میں نہیں مانوں گا۔ ہم بھی ایسے ہی بنے
کہ ہمارے ساتھ جو جس طرح کے بھی لوگ ہوں ہمارے ملنے والے کہ ان محفلوں میں آ جاؤ تو یہ سوچیں کہ نبی نے کیا کہا تھا، ہم بھی وہی کریں گے، بھائی چھٹنا ہے تو چھٹ جاؤ، ملنا ہے تو مل لو، ہم رشتے چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن ایسی محفلوں میں نہیں جائیں گے جس سے اللہ خوش نہیں ہے۔ تو چھوڑ دو رشتے، کوئی بات نہیں، ویسے بھی چھٹ جانے ہیں رشتے، قیامت کے دن کسی نے بھی کام نہیں آنا۔ اس کے بعد کہا اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اے پیغمبر اسلام آپ سے قبل جو پیغمبر گزرے ان پر یہی وحی بھیجی گئی کہ اے مخاطب اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال اکارت جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، بلکہ اے انسان تجھ پر لازم ہے کہ تو اللہ ہی کی پرستش کر اور اس کے شکر گزاروں میں ہو جا۔ اب پھر وہ آیت بہترین آ گئی ہے، ما قدر اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ ہی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہ کی، حالانکہ قیامت کے دن تمام زمین اسی اللہ کی ایک مٹھی قبضہ میں ہوگی اور آسمان کاغذ کی طرح لپیٹے ہوئے اس کے داہنے ہاتھ قبضہ قدرت میں ہوں گے، تو اس کو پھر تم لوگ نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ تو پھر دوبارہ یہ بات سوچیں، ہم نے اس دن اس پہ بات کی تھی کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی، جیسا سجدہ کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، وہ ایک سجدہ جو گناہ ہو گیا، یعنی 100 سجدوں سے بہتر، یہ شعر کو اس طرح ہی ہے نا، یعنی ایک سجدہ ایسا کر لیں جو 100 سجدوں سے بہتر ہو۔ ہم لوگ تو 100 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ بہتر نہیں ہوتا، تو ٹکریں مارتے ہیں ایک قسم کی۔ سجدہ کرو تو اس ماتھے پہ وزن محسوس ہونے لگ جائے کہ میں سجدے میں ہوں، آپ کو بھاری پن ہونا لگ جائے، تکلیف ہونی لگ جائے کہ میں سجدے میں ہوں، اور وہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ آپ کا علاج ہے، بلکہ آپ کے دماغ کا علاج ہے، آپ کی آنکھوں کا علاج ہے۔ تو یہ سجدے اس طرح کرو۔ پھر اللہ صاف کہہ رہا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے نا قدر نہیں کی تو نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ان کے صحابہ، پھر ان کے بعد ان کے صحابہ کو جنہوں نے دیکھا تابعی، پھر تابعیوں کے بعد تبع تبعین، اس کے بعد پھر آگے 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 کوڑا کرکٹ ہے۔ بس وہ لوگ کر گئے سجدے صحیح، اب ان میں سے جیسے کریں گے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جسمانیت سے پاک ہے اور لوگوں کو شرک سے بہت بالا تر ہے۔ وسبحانہ و تعالیٰ اما یشرکون۔ اور پھر کہا گیا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے بجز اس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب کھڑے کیے جائیں گے، دیکھنے لگیں گے، اور محشر کی زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں میں انسان کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، اور ان میں کسی پر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ وہ دوسرا سور ہے جس پہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو سور پھونکا جائے گا اس پہ سارے جو ہیں فرشتے سارے وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کون کون ابھی زندہ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے فلاں فلاں فرشتے ابھی زندہ ہیں، تو اللہ کہیں گے چلو اب ان کو بھی موت آ گئی۔ پھر کہیں گے اب کون زندہ ہیں؟ حالانکہ سب پتہ ہے اللہ کو، وہ کہیں گے اللہ اسرائیل جو جان نکالتے تھے، اور پھر اسرافیل جنہوں نے سور پھونکنا ہے، تو وہ کہیں گے ان کو بھی آج موت آ گئی، ان کو بھی موت آ گئی۔ پھر کہیں گے کہ اب کون بچا؟ وہ کہیں گے میں، جاؤ تمہیں بھی آج موت آ گئی۔ سب کو موت آ جائے گی، اور اکیلی ذات القہار الغفار وحدہ لا شریک، وہ اکیلے ہی ذوالجلال والے اکرام ان کا اپنی سیٹ پر اکیلے ہی بیٹھے ہوں گے عرش پر، اور پھر اللہ کہے گا کہ کہاں گئے آج وہ تمہارے شریک؟ دیکھو میں ہی اکیلا مالک ہوں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے سور کی بات ہوگی تو سب زندہ کر دیے جائیں گے، جس کی ابھی بات یہاں نہیں آئی۔ پھر کہا گیا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے ان کے محافظ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو اس دن کی پیش آنے والے سے ڈرایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں بلا ولیکن حقت کلمات العذاب علی الکافرین، لیکن وہ بولیں گے کہ بالآخر عذاب کا وعدہ کافروں پر پھر سچا ہو گیا۔
پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ حکم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہا کرو. بس تکبر کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانہ ہے. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اور جنت کی طرف ذوق و شوق سے گروہ در گروہ لیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو ان کا خیر مقدم کیا جائے گا، اور اس کے محافظ فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ لوگ ہو، بس اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. اب دیکھیں ہمارا پسندیدہ کوئی مہمان آتا ہے تو دروازے تک جاتے ہیں ہم، بلکہ دروازہ تھوڑی دیر پہلے ہی کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے میری بیٹی آ رہی ہے، میری بہن آ رہی ہے، یا میرا کوئی بھائی آ رہا ہے. پہلے ہی دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل تو پہلے ہی اطلاع بھی دے دی جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ جب اتنی امتیں بھر بھر کے جنت کے دروازے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے چوڑے ہوں گے، جب داخل ہوں گے تو آگے داخل ہوں گے تو پہلے آگے فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ سلام کریں گے. یہ ہے وہ سلام جو ہمیں چاہیے. دنیا کے سلاموں کو چھوڑ دیں کہ ہم جائیں برات لے کر تو ہائے اللہ انہوں نے ہم پہ پھول نہیں پھینکے، ہائے اللہ انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہو جاتا، بلکہ ان چیزوں کو ختم کریں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. عاجزی سے جائیں. کسی کی بیٹی لینے جا رہے ہیں، عاجزی سے جائیں، روب سے نہ جائیں میں بیٹے والی ہوں اور بیٹی لینے آئی ہوں، اور آگے وہ بیچارے عاجز بیٹھے ہوئے ہیں کمرے جھکا کے اور ان کو اور جھکا رہے ہیں کہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہاں ہمارے لیے اس کے یہ چیز کمی، وہ چیز کمی. وہ بیچارے اور جھکے جا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اب جا کے بڑا کچھ دیکھنا پڑے گا. تو یہ نہ کریں. دنیا کے سلام چھوڑیں. دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سلام لیں جو فرشتے ہمیں کریں گے. اللہ اکبر. پھر کہا گیا اور وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے سب اچھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وہ وعدہ سچا کیا، ہم کو اس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں. بس دنیا میں نیک عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے. اب بدلہ کن کو ملا؟ نیک عمل کرنے والوں کو. نیک عمل یہی ہے، بس یہ عمل ہے. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل کی جگہ. آخرت جزا کی جگہ ہے. وہاں عمل نہیں ہونے، وہاں عمل ختم. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہوں گے. اور اس دن لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا وکیل الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. یہ آگے نا حامیم والی صورتیں ہی آئیں گی. اب حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو غالب آنے والے جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ مصیر. گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑی قوت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف سب کو واپس جانا ہے. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں. بس آپ کو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. یعنی کبھی بھی اپنے سے بڑے دیکھ کر نہ تو آپ مصیبت میں نہ پڑیں. اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے کہ میں صرف پیچھے رہ گئی، میرے سارے رشتہ دار آگے نکل گئے، تو یہ چیزیں کہیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، کیونکہ یہ چیزیں یہاں ہی کام آنی ہیں، آخرت میں نہیں کام آنی. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، اور ان کے بعد امتیں بھی اور ہر امت اپنے رسول کو پکڑنے پر تل گئی کہ قتل کر دے اور نہ حق جھگڑے نکالے تاکہ حق کو ناکام بنا دیں. بالآخر میں نے ان کی گرفت کی، پھر دیکھ لو ہماری سزا کیسی ہوئی اور ان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی چیختا ہے، کیونکہ وہ جو جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے، اور اسے چیخنا چلانا آتا ہے، لوگوں کو دبانا آتا ہے. پھر اس کی پکڑ اللہ ہی کرتا ہے، لوگ نہیں کر سکتے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ. اللہ کہتے ہیں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی کہ وہ دوزخ ہے جو دوزخ ہی میں رہیں گے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. سب اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس پر وہ فرشتے ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والے لوگوں کے لیے بھی بخشش مانگتے رہتے ہیں. اور اے ہمارے رب، تیری رحمت اور ہر علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، بس تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کر لی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچائے. دیکھیں فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے ہر اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اوروں کے لیے دعا کرتا ہے.
جب آپ کسی اور کے لیے جب دعا کر رہی ہیں تو فرشتہ فوراً کہتا ہے کہ اللہ یہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اپنے بہن یا بھائی کے لیے، جو مانگ رہی ہے اس کو بھی دے دے اور اس سے بہتر دے۔ تو فرشتے اللہ کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ سوچیں کہ وہ فرشتے کیا ہیں۔ ایک فرشتے کو اگر ہم دیکھیں نا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں پہ یا کندھوں پہ، جس طرح بھی ہے، واللہ عالم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ فرشتہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے پاؤں زمین کی آخری تہہ میں ہیں۔ اتنے بڑے وہ فرشتے ہیں کہ، اور وہ ہیں فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور ان کی حمد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح کی وہ حمد کرتے ہیں، بس یہی کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے اتنے بڑے، جو جن کے ایک کندھے سے لے کے سر تک 70 سال کا فاصلہ کہا جاتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو پھر ہمیں کیا تکبر زیب دیتا ہے؟ پھر کہا گیا کہ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشگی کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں۔ بلا شبہ تو بڑا ہی غالب آنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، رمضان کے مہینے میں فرشتے تاک راتوں میں اس زمین پر ایسے پھیلے ہوں گے کہ ایک انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہمیں نہیں نظر آئیں گے۔ اور وہ کیا کریں گے کہ اپنی عبادت نہیں، وہ کہیں گے اللہ ان کی عبادت قبول کر لے، اللہ ان کی عبادت قبول کر لے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ جو تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں سارے سال کے، اب ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ ان کو پاک صاف کر دے۔ یہ ہمارے لیے وہ دعا کرنے آئے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ان الذین کفروا ینادون، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جیسی تم کو آج اپنے رب سے نفرت ہے، اس سے زیادہ اللہ کو تم سے اس وقت نفرت تھی جب تم کو دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دوبارہ موت دی اور دوبارہ زندگی دی، اب ہم کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، پھر اب کیا اس عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ پھر کہا جائے گا تمہارا یہ حال اس واسطے ہے کہ جب اللہ کو ایک کہا جاتا تھا تو تم نہیں مانتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے تو تم فوراً قبول کر لیتے تھے۔ اب تو فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بلند ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں اس دنیا میں دکھاتا تھا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا تھا۔ نصیحت تو وہ قبول کرتا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے۔ بس تم خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارو اور کسی کی پرواہ نہ کرو، اگرچہ کافر لوگ برا ہی منائیں۔ وہی اللہ بلند مرتبہ ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے، اور جس دن سب لوگ برزخ سے نکل پڑیں گے اللہ سے ان کی طرف بات چھپی نہ ہوگی۔ آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ ندا آئے گی اللہ کی جو واحد ہے اور زبردست ہے، للہ الواحد القہار۔ پھر کہا جائے گا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کہا جائے گا آج کے دن ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہترین حساب ہے کرنے والا اور بہت جلد کرنے والا۔ اور اے پیغمبر اسلام، آپ ان کو نزدیک آنے والے دن سے ڈرائیے جب گھبراہٹ سے گھٹ کر کلیجے منہ کو آئیں گے، تکلیف کی انتہا ہو جائے گی، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول ہو۔ وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی وہ واقف ہیں۔ مطلب ساتھ ہی جہنم کی اتنی زبردست چیز دکھا کے کہ گھٹ جائیں گے سینے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ اتنی زبردست جہنم ہوگی، اتنا زبردست وہ دن ہوگا خوفناک۔ تو اس کو کیسے پیش کرنا ہے تم لوگوں نے کہ اللہ کو دیکھ لو، وہ تمہاری آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے، آنکھوں کے اشاروں سے بھی نہ کوئی برائی کرو اگر اس کلیجے منہ پہ آنے والی جہنم سے بچنا ہے تو۔ کوئی آنکھوں سے بھی نہ اشارے کرو، اور سینوں میں چھپے ہوئے تمہارے بھید بھی وہ جانتا ہے۔ کوشش کرو اپنے سینوں کو بھی پاک ہی کر لو، نہ اس میں عجیب و غریب باتیں سوچا کرو کہ میں یہ کر دوں تو میں وہ کر دوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں جب تک اس کو یہ مزہ نہ چکھاؤں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ باتیں چھوڑ دو، اپنے سینے کو صاف کر لو۔ اور پھر کہا کہ اور اللہ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس معاملہ میں مجبور ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب الم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ یہ چل رہی ہے ویڈیو؟ کیا ان لوگوں نے زمین پر سیر و سیاحت نہیں کی کہ یہ دیکھ لیتے؟ آیت نمبر 21 پڑھ رہی ہوں، سورہ مومن۔
کیا ان لوگوں نے زمین پر سیر و سیاحت نہیں کی کہ یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیسا انجام ہوا، حالانکہ وہ لوگ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور ان نشانیوں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی۔ یعنی آپ کھنڈرات دیکھیں کہ جب آپ اب دور نہ جائیں، اگر ہم کسی بھاٹی وغیرہ جو لاہور کے مین ایریے ہیں، اگر ان میں کبھی جانا ہو تو جو گھر گرے ہوئے ہیں وہ کبھی بڑے خوبصورت بسے ہوئے تھے۔ آپ اس ایریے کو سمجھتی ہیں کہ چھوٹا ہے، آپ کبھی ان کے گھر دیکھیں، اندر کنالوں میں گھر ہیں، عجیب و غریب وہ علاقہ ہے۔ اور اللہ کی ایسی زمینیں دیکھ کے نا، میں تو جہاں اللہ کی کوئی زمین اتنی خالی پڑی اب بھی دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں اللہ تیری شان، تیری زمین تو پوری نہیں ہوتی، چاہے جتنی مرضی آبادی پڑ جائے، اتنی زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی زمین کو دیکھو اور اس کی نشانیوں کو دیکھو۔ بس اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کی اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پیغمبروں کے لیے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے، لیکن یہ لوگ کفر ہی کرتے رہے۔ بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بلا شبہ وہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف پیغام دے کر بھیجا، پھر وہ کہتے رہے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ہم قصہ بہت پڑھتے ہیں اور بڑی دفعہ پڑھتے ہیں، اور بڑے لمبے قصے ہیں، بڑی کہانیاں ہیں ان کی قرآن پاک میں، بے شمار ان کے قصے ہیں۔ کیوں پالا بھی دیکھیں کیسے 3 بادشاہوں سے پڑا ایک قسم کا، اتنے ظالم لوگوں